बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। बात होगी करंट अफेयर्स पर। इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं परमानेंट गेस्ट मारूफ सलेस्टर और तजिया नगार जनाब जाहिद चौधरी। आपको स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। जबकि कराची से लाइव कॉल पर पहली बार हमें ज्वाइन करेंगे अल्लामा मोहम्मद नकवी, जिनसे बात होगी कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, इसके पीछे कौन से अवामल कार फरमा हैं। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़ात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और इस पर बात करते हैं, जिस पर हमारी कोशिश होती है कि इश्यूज़ से मुंसलिक अफराद को अपने प्रोग्राम में दावत देकर उनसे असल सूरत हाल मालूम की जा सके। जिन इश्यूज़ पर आज हमने बात करनी है, मैं आपको उसकी चंद एक क्वेश्चन बताता चलूँ और उसके बाद हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। पाकिस्तान में वहादतुल मुस्लिमीन का मुल्क भर में एहतजाजी धरना 80 से ज़ायद शहर मुकम्मल ब्लॉक, जबकि टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की भूख हड़ताल 69 दिनों से जारी और मीडिया की खामोशी क्यों, इस पर बात करेंगे। नंबर 2, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की जीत की खुशी में जश्न क्या कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का यही तरीका है। इसके बाद हम बात करेंगे तुर्की में बगावत की नाकामी के बाद क्या सूरत हाल है कि क्या बागियों को कुचलने के लिए इंसानी हकूक़ के बुनियादी पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है, क्या जमहूरी हुक्मरान भी ऐसा जुल्म कर सकता है, इस पर भी बात होगी। इसके बाद बरतानिया के हवाले से बात होगी कि बरतानिया में नई वज़ीर-ए-आज़म के आने के बाद क्या बरतानिया की मैशत संभल जाएगी और यूरोपीय यूनियन से वोट होने की अमल को कामयाबी से सर अंजाम दे सकेंगे। इसके अलावा सब कुछ जो आपके मैसेजेस के ज़रिए आपके मैसेजेस हमें मौसूल हुए उससे भी हम सवाल लेंगे। और इसके अलावा आप ये प्रोग्राम अदाई टीवी के अलावा cni-news.tv पर भी देख और सुन सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ अल्लामा नकवी साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे बात की जाए। तो अल्लामा नकवी साहब, आपका शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं पब्लिक राइट्स में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं अल्लामा साहब के क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की करीम प्रोफेशनल को चुन चुन कर मारा जा रहा है, लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं रहा। क्या पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले अदारे इस काबिल नहीं कि इसको रोक सकें या जानबूझकर इसको नहीं रोक सके। नहीं साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं हिदायत चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस मौजू पर जो है टाइम डिसाइड किया और सबको लाइन पे दिया, उस वक्त जो है बहुत मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा। बात यह है कि हमारे जो अज़ाइम हैं, हम जो धरना दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हसन नकवी साहब और जनाब नासिर असदी साहब, जय्यद उलमा किराम जो है वो इस वक्त जो है भूख हड़ताली कैंप पर वो मौजूद हैं। मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान को हम यही पैगाम दे रहे हैं कि भाई ये शियों का कत्लेआम, मुसलमानों का कत्लेआम, यानी कि 80,000 से ज्यादा जनाब लोग मारे जा चुके हैं इस वक्त तक। हमारे पुलिस के जवान, हमारे रेंजर्स के जवान, हमारे मुसलमान, अब देखिए हाल ही में हमके सावरी साहब का एक बड़ा हादसा हुआ है और इतने बड़े उसके बावजूद हुकूमत की मिशनरी जो है वो तकरीबन फेल हो चुकी है और कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं इस वक्त। इतने हालात यहाँ मतलब ये कि खास तौर पर पंजाब में जो मासूम बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के, उनको भी इन्होंने वहाँ अरेस्ट किया हुआ है और जो 80 साल ज्यादा के बुजुर्ग है भाई, उनको भी सिर्फ गम हुसैन बनाने में जो है उनको इसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया हुआ है। देखिए मेरे भाई, एक पैगाम में जरूर देना चाह रहा हूँ कि काफिर की हुकूमत कायम रह सकती है मगर जालिम की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। हमारे अज़ाइम ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता हुकूमत के दुश्मन नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, हम पाकिस्तान से अकीदत रखने वाले, हम हमारे पाकिस्तान की बुनियादों में मिल्लत इस्लामिया का खून है, शिया हज़रात का इसके अंदर खून शामिल है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जमहूरियत को कोई नुकसान हो। हम मुसलसल इसी में
کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے جو ہے نا یہ حکومت پاکستان اس بات کا نوٹس لے کہ کس طرح ہمارے رینجرز کے جوان اور کس طریقے سے ٹارگیٹ کرنے کا مسلسل سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جمعے کے دن ملک بھر میں تاریخی احتجاجی دھرنا ہوا جس کے نتیجے میں 80 سے زائد شہر بلاک رہے لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا جبکہ پاکستانی میڈیا بھی خاموش رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ پاکستانی میڈیا بھی ہمارے ساتھ کوئی کوپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ سب جو نا بین الاقوامی ایک سازش ہے کہ کسی طرح جو نا اس کو پاکستان کو اور اسلامی ممالک جو ہے سب کو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں کیا حالات ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کیا حالات ہیں, مسلسل جو نا پاکستان کو اور جہاں بھی اسلامک اسٹیٹ ہے ان کو مسلسل کور کرنے کی ایک بین الاقوامی سازش ہے. اور شان حیدر قرار کو کل بھی انجمن شہدائے عباس کے صاحب بیاس نایاب حسین بیدی کو 4 دن پہلے سے ایجنسیوں نے قائد کیا ہوا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. پورے انجمن شہدائے عباس ان کے اراکین سب پریشان ہیں, مسلسل جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بری طریقے سے جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے وہ بہت مصیبت میں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ علامہ ناصر عباس کی بھوک ہڑتال کو آج 69 روز ہو چکے ہیں. تمام پارٹی رہنماؤں نے کیمپ میں آ کر ہزار یکجہتی کیا لیکن عملی طور پر کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے نا علامہ راجہ ناصر عباس کی جو ہے نا وہ شرافت سے ہمارے علماء حق کی شرافت سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمارے علماء کے عزائم کو شکست نہیں دے سکتے. یہ حکومت پاکستان کی بھول ہے مگر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس زخمی پاکستان کو بچائیں گے جو جس کو زخمی کر دیا ہے آج تک راجہ محمود آباد, نواب لیاقت علی خان, علامہ اقبال, یہ وہ محبت کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح. اس کے بعد جس نے بھی آیا نا اس نے پاکستان کو نوچا, پاکستان کو برباد کیا, پاکستان کو نقصان پہنچایا. مگر علامہ راجہ ناصر عباس, مولانا حسن ظفر نقوی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی جوان کو کسی کو نقصان پہنچائے بغیر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. ہمارا مشن اس وقت یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. جس طرح سے بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, ہمارے حکمرانوں نے ہمارے شہر کراچی کو لاکھانہ بنا دیا ہے, نوابشاہ بنا دیا ہے, گاؤں بنا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کراچی میں نہ گاڑی چلنے کی جگہ ہے, مسلسل جو نا گندگی کے ڈھیر ہیں اور قائم علی شاہ صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ میں تو دورہ کر کے آ رہا ہوں, پورے شہر صاف ہے. اچھا یہ بتائیں کہ علامہ ناصر عباس صاحب کی طبیعت خراب تھی, اب کیا صورتحال ہے, ٹھیک ہے کوئی؟ جی پوری ملت تجیب تمام عالم اسلام سے میں گزارش کروں گا کہ دعا فرمائے کہ اللہ ان کو زندگی دے. ان کے حوصلے بہت بلند ہیں اور انہیں اپنے پاکستان سے محبت ہے, شیعہ نوجوانوں سے محبت ہے, ملت اسلامیہ سے محبت ہے. آج بھی دیکھیں امجد صابری کا ہمارے مسلک سے وہ تعلق نہیں تھا مگر انہوں نے 14 رمضان کا 15 رمضان کا جشن امام حسن علیہ السلام کا سارا جو ہے نا وہ امجد صابری کے نام کیا اور امجد صابری صاحب کو اس کا سارا ثواب ہدیہ کیا. شہر سے ہمارے کراچی سے جماعت اسلامی کے بہت بڑے شاعر اعجاز رحمانی صاحب بھی گئے, ستر جعفر صاحب کے شاگرد بھی گئے, میں بھی وہ جشن پڑھنے کے لیے گیا اور مسلسل جو ہے نا کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا کوئی ہمیں شکست سے دو چار نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم جو ہے اپنی کوئی تنظیم بچانے نہیں آئے, ہم آئے پاکستان کو بچانے کے لیے اور انشاءاللہ جو بھی میں پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا آپ کا مطالبہ ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی بے بس ہے, کوئی اپنا کردار نہیں ادا کر سکتا اور باقی ہر کام کر سکتے ہیں, ہر قسم کی مذمت کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا اتنا بڑا مطالبہ ہے کہ کوئی بندہ اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ہمارا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے, بالکل معمولی مطالبہ ہے. ہمارا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی جتنے بھی اس شہر میں شہداء کے قاتل ہیں وہ گرفتار کیے جائیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی یہاں مومنین کرام جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے, 12 چنار میں ان کو بے گناہ بسوں سے اتار کے ختم کیا گیا ہے, صرف ان کا شرارتی کاج دیکھ کے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. ہمارا کوئی اہم مطالبہ نہیں, کوئی
معمولی مطالبات ہیں جو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بے جرموں گناہ قیدیوں نے اریسٹ کیے ہوئے، جن کا کوئی جرم نہیں ہے، انہوں نے پنجاب اور گورنمنٹ نے وہاں پر مسلسل ظلم کی امتحان رکھی ہے. یعنی کسی اگر مجلس میں 10 منٹ زیادہ اگر مجلس کا ٹائم ہو جاتا ہے، یہ بانی مجلس کو اریسٹ کر دیتے. انہوں نے ایک ایسے کو جو نا آئی جی کے اختیار دیے گئے اور ان کو ایک ٹارگیٹ دیا کہ شیعوں کو مارو، شیعوں کو گرفتار کرو، شیعوں کو برباد کر دو، اور معصوم بچے تک گرفتار کیے گئے. ہمارا کوئی وہ مطالبہ نہیں ہے، ہم تو صرف مسلمان صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی مسلمانوں کا قتل عام بند کرو. ہمارے تو ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے راجہ راستے بات بیٹھے، صرف شیعوں کے لیے نہیں بیٹھے، ہر مسلمان کے لیے. ہمارے ریجس کے جوان جس طرح قتل ہو رہے، پولیس کے جوان ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، ہمارے آرمی کے جوان قتل ہو رہے ہیں. ہمارا تو صرف ان کے لیے، صرف سب کے لیے ہماری آواز بلند ہو رہی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے آپ بتاؤ 3 ایج کے بچے جو ہے معمولی 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے، یہ کون سی حکومت ہے، کون سا قانون ہے جس کے تحت ان کو معصوم بچوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے پارا چنار کے اندر. کوئی جلوس اگر 10 منٹ کے لیے لیٹ ہو جاتا ہے، 10 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے، بانی مجلس کو اریسٹ کر دیتے ہیں. اور اتنی نااہل حکومت پنجاب ہے، اتنی ناقص ہے یہ پورے پاکستان کی گورنمنٹ کہ جناب علی آپ سن کے یہ حیرت ہوگی کہ جب بھی یہ لسٹ جاری کرتے ہیں تو لسٹ ان لوگوں کی جاری کرتے ہیں جن کو انتقال ہوئے 30 سال ہو گئے. علامہ عرفان صاحب بھی پنجاب میں نہیں پڑھیں گے، ان کو انتقال ہوا دیکھیے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. علامہ رشید ترابی وہاں نہیں پڑھیں گے، علامہ جو ہے کہہ رہے ہیں اسماعیل دیوبندی وہاں خطاب نہیں کریں گے، حافظ کفایت حسین وہاں خطاب نہیں کریں گے. سارے مرحومین کی لسٹ جاری کرتے تھے، آج سے ان کے پاس نئی لسٹ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور مسلسل انہوں نے جو ہے نا ملت اسلامیہ کا قتل عام کر رکھا ہے. صحیح ہے، چلے ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان ابھی رک گیا ہے یا اس پر ہو رہا ہے کام؟ نہیں سر، ہم نے جب تک پاکستان کو ان درندوں سے آزادی کرائیں گے ہمارا مشن انشاءاللہ جاری رہے گا، مولانا حسین کے صدقے میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. مولانا حسین نے یہی سکھایا ہے کہ ہم لا فتح کے ماننے والے ہیں، لا فتح کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارا ایک شجرہ ہے، ہمارے دنیا میں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم جو نا امام حسین کے ماننے والے سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. صحیح، بہت شکریہ جناب آپ کا. لیکن جاتے جاتے ایک میسج دے دیں اپنی طرف سے، ہمارے جو برطانیہ میں ناظرین ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ بھائی ان کے لیے یہ میسج ہے کہ سب جو ہے نا دعائیں بھی کریں، اور جس طرح ہو سکتا ہے وہ مولانا اسد ظفر نقوی صاحب ہے، راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کا ساتھ دیں، مومنین کرام کے لیے دعا کریں، پاکستان کے استحکام کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہی قول ہے کہ کونوا لنا دعاۃ صامتین، خاموش مبلغ بن جاؤ. اور ہم اپنے کردار سے، خاموش کردار سے ہم جنگ کر رہے ہیں. ہم نے، ہمارا کوئی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ حکومت کو نقصان نہیں پہنچانا. ہم حکومت کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں، مگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا شراب پینے والوں سے لوگ معاہدہ کر لیتے ہیں، یا دنیا بھر کے ڈکیت جو کہ حکومت کو لوٹ رہے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہ شریف علماء کرام بیٹھے میں ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے اب تک تیار نہیں ہے. صحیح، بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور پاکستان کی جو صورتحال ہے میں چینل کا اور عابد صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے. اور ہمارے برطانیہ کے جو تمام مومنین کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہاں سے بھی لوگ ہمارے گھر میں آئے اور وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں، اور مولانا سب کو زندگی دے، سلامت رکھے. اللہ یمین. جی زاہد چودھری صاحب، یہ دیکھیں ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ایک احتجاج ہو رہا ہے اور بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، دھرنا دیا ہوا ہے کتنا عرصے سے، لیکن اس ایشوز کو ہائی لائٹ بھی اس طرح نہیں کیا جا رہا ہے پاکستان میں. اور دوسرا یہ کہ حکومت توجہ نہیں دے رہی. یا تو یہ کوئی ذاتی مطالبہ کرتے ہو نا کہ ہماری ذات کے لیے یا ہمیں کچھ چاہیے یا اس قسم کا، یہ تو ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ دہشت گردی ختم ہو، ٹارگٹ کلنگ ختم ہو. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کی جو گفتگو ساری ہوئی اس سے جو میں یہ اخذ کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے، جو دھرنا دیا جا رہا ہے، اس کے کچھ بڑے بڑے جو چیدہ مطالبات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرے. دوسرا یہ لگ رہا ہے کہ جو
گرفتار شدگان ہیں ڈیفرنٹ پارا چنار کے اندر اور دوسرے ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، جن کے اوپر جو ہیں وہ فالس کیسز اور فیبریکیٹڈ کیسز بنائے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور تیسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں. دیکھیں قاضمی صاحب، سب سے پہلے جو اکثر میں کہا کرتا ہوں، حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرے. صحیح. اب اس بات سے کون اختلاف کرے گا کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر جو اہل تشیع پروفیشنل ہیں ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا. کیا حکومت کو نظر نہیں آ رہا؟ اب حکومت کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جناب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. صحیح. ہم سے سنیں تو صحیح نا، ہمارے گریونسز کا کیا ہے؟ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور جب سنتے ہیں جو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ ان سے سوال میں نے پوچھا تھا کہ اتنے روز ہو گئے ہیں علامہ ناصر عباس کو بیٹھے ہوئے بھوک ہڑتال میں، سارے بڑی بڑی پارٹیوں والے آئے ہیں اور وہاں آ کر وعدہ کر کے گئے کہ ہم بات کریں گے، یہ کریں گے. اتنا کون سا بڑا مسئلہ ہے اور کون ہے وہ قوت جو نہیں یہ کرنا چاہ رہے پاکستان میں؟ یہی وہ بات ہے، یہی وہ ہمارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دن بدن، دیکھیں آپ، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جناب ہری ہی ہری ہے پاکستان میں، بہت زبردست چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں جب تک ہم اپنے مسائل سے آنکھیں چراتے رہیں گے، یہ مسائل وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے اور یہ گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. اب دیکھیں کہ پروفیشنلز وہ کسی بھی کنٹری کی معیشت ہو، ان کی اکانومی ہو، ان کا سیاست ہو، ان کا مذہب ہو، اس کے وہ بیک بون ہوتے ہیں. اور اگر ساری عمر فرض کیا اگر کوئی 25 سال سے اوپر کے مارتے ہیں، 50 کے درمیان بندے، اور 25 سال تک وہ محنت کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں، کس لیے کہ ہم کچھ بن کر کچھ کریں گے، اپنے ملک کے لیے کریں گے، اپنی فیملیز کے لیے کریں گے، یا اپنی جو نسل ہیں آگے آنے والی ان کے لیے کچھ کریں گے. لیکن وہ یہ جب اینڈ آتا ہے کچھ کر بھی نہیں ابھی سکتے، ابھی جو ہی اس کو شروع کرتے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں میں پھر حکومت وقت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑا کویسچن، کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، کہ بھائی میرا جرم کیا ہے، کس جرم میں مجھے مقتل میں بھیجا گیا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح نا. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مجھ میں ایک توانائی تھی، ہمت تھی، حوصلہ تھا، commitment تھی کہ I want to do something for my country. I spent years and years and years to develop myself in my profession. آپ نے کیا کیا؟ یہاں پہ دیکھیں کہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان کی کس قدر عزت کی جاتی ہے، جی ان کے مطالبات کو کیسے سنا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں حکومت وقت جو ہے اس کی پرائرٹیز یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو کیا ہے کہ خالی روڈیں بنا لو اور پھر دہشت گردوں کے لیے ایزی کر دو چیزیں، آسانیاں پیدا کرو دہشت گردوں کے لیے. لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس کے اوپر کنٹرول کریں، ہم کیسے، بھئی لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو لیٹسٹ ہے کہ کل انہوں نے روڈ بلاک کی ہے، جب میں نے بتایا 80 شہر بڑے ہیں جو بلاک کیے ہوئے تھے، لیکن اس کی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا، جو مقامی ڈی پی او ہیں انہوں نے کیس بنا دیے ان کے خلاف، اور انہوں نے کہا جی یہ بلاک کیا انہوں نے روڈ، اور ان کے خلاف کیس بنائے، اور ابھی ان کی گرفتاریاں جاری ہیں لاہور میں اور ساری یہ اطلاعات آ رہی ہیں. اب ان سے کوئی یہ پوچھیں کہ اگر ہم اپنا جو جائز حق ہے، جو میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے مجھے دیا ہوا ہے کہ اپنے حق کے لیے میں آواز بلند کروں، اس کے لیے تو آپ فیبریکیٹڈ کیس مجھ پہ بناتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے شاہی پروٹوکول کے لیے سڑکیں بند کرتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے؟ بھائی میرے آپ بات تو کریں. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کاظمی صاحب، بار بار کہتا ہوں کہ پاکستانی سسٹم اس طرح سے نہیں چل سکتا.
اگر کوئی میری بات سے ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے. بٹ what I am observing کہ جس طرح سے حالات کو جس نہج پہ لے جایا جا چکا ہے, ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ساری صورتحال ہے, اس کوئی حق کی بات سننے کے لیے نہیں آگے بڑھ رہا ہے, جو حق کی بات کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں ہوگا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جب تک آپ اس سسٹم کو پھر میں تو کہتا ہوں نا, دیکھیں جو بات کرتے ہیں, وہ سسٹم کے لیے وہ پیچھے پوسٹر لگے تھے رائل شریف کے کہ آپ آج بہت کچھ ہو گیا ہے تو جانے کی باتیں چھوڑیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, تو وہ ابھی سنا ہے اس کے خلاف بھی کیس بنا دیا, پکڑ لیا گیا. تو یہ سسٹم کو کیسے پھر ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیں ہاں, یہ اب سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ سسٹم کو کیسے ہم نے ریفائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کویسچن, سب سے بڑا جو کویسچن یہ ہے کہ یہ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے, ہم میں وہ پولیٹیکل ول موجود نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, آرٹیکل 62 63 موجود ہے؟ جی بالکل ہے کانسٹیٹیوشن میں. 62 63 یہ آپ کو لیکن یہ سارے قوانین خالی کاغذوں کی حد تک ہے نا, عمل نہیں ہو رہا. میں یہی تو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کروانا ہے, جب ان کے اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے تو وہ کیسے بلبلا اٹھتے ہیں, لیکن جب مفاد عامہ کی بات ہوتی ہے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں بچے سب کے ایک جیسے, یہ قرآن کا پرنسپل ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, میں نہیں کہتا, دیکھیں چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ بھی بیٹا ہے, وہ بھی باپ ہے, اس حوالے سے. لیکن ان ماؤں سے جا کے پوچھیں جن کے بچے اسی طریقے سے سالوں سال سے لاپتہ ہیں, ان کی داد رسی کون کرے گا؟ یہ علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے بے شمار بچے ایسے, ان کی داد رسی کون کرے گا؟ ہم نے جب چیف جسٹس صاحب کا بیٹا جو ہے وہ کڈنیپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بڑی بات ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, گورنر وہاں جاتا ہے, وزیر اعلیٰ جاتا ہے, وہاں پہ آرمی چیف کے میسیجز ان کو جانے شروع ہو جاتے ہیں, اور ہر بڑا بندہ جو ہے عمران خان کے میسیج جاتے ہیں اور دوسرے کے میسیج جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی مساوات کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا, اس سے تو صاف ظاہر مساوات نہیں ہے. جو ڈسکریمنیشن آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ سب نے جو بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ قانون موجود ہیں, لیکن آپ کے لیے کچھ اور قانون ہے, میرے لیے کچھ اور قانون موجود ہے, آپ کے بچوں کے لیے کچھ اور قانون موجود ہے, میرے بچوں کے لیے کوئی اور موجود ہے. آج ایک خاتون جو ہے پنجاب کے اندر ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے جو ہے اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اب کون سنے گا؟ آپ مجھے بتائیں. یہ بڑی اچھا ٹھیک ہے, یہاں ہو گیا ہے وقت بریک کا, اور بریک کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو مزید جو ایشو بتائے تھے اس پر بات ہو کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.